قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اذان محترم حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے ایک مل کے صلوات پڑھیں. سلامت رہیں. جن لوگوں نے سید عارف اختر کاظمی صاحب کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی حاجات کی برابری کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اس امام بارگاہ، مسجد، یتیم خانہ، جو بھی لائبریری وغیرہ جو کچھ بنایا گیا، جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. سب عزاداروں کی عزاداری کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. سنی شیعہ بھائیوں کو مل جل کے عزاداری برپا کرنے میں مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، تھوڑی سی گفتگو. انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جس طرح قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر قرآن بھی حجت، باطن قرآن بھی حجت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت تقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل. جیسے قرآن کے نازل ہونے پہ، قرآن کے انکار پہ میرے ساتھ جنگیں ہوئیں، اسی طرح قرآن کی تعویل پہ آپ سے جنگیں کی جائیں گی. اب ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تعویل سے مراد کاظمی صاحب قرآن کا باطن ہے. قرآن کا باطن کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. پوری توجہ چاہوں گا. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ تعویل ہے کیا، قرآن کا باطن ہے کیا، کہا ہم اہل بیت کے فضائل کو قرآن کا باطن کہہ دیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. کسی اہل سنت عالم دین سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں
थोड़ी मुख्तसर गुफ्तगू में बताइए अली क्या है। कहा अल्लाह ने इसलिए फ़ज़ाइल छुपाए कि लोग अली को अल्लाह का शरीक न मान लें। नबी ने भी इसलिए छुपाए कि लोग गुमराह न हो जाएं। दुश्मनों ने दुश्मनी में छुपाए, चाहने वालों में तकिए की वजह से छुपाए। अली के चाहने वालों ने तकिए की वजह से छुपाए, फिर भी अली के इतने फ़ज़ाइल जमा हो गए कि कायनात में किसी और के इतने फ़ज़ाइल ज़िक्र नहीं। मदद सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। इसी तरह जैसे कुरान का ज़ाहिर, कुरान का बातिन। मौला अली से जितनी जंगें हुई मौला अली के फ़ज़ाइल के इनकार की वजह से। अगर अली के फ़ज़ाइल का इनकार न होता कोई जंग न करता। तो यही जो रसूल खुदा फरमा गए थे, चूँकि ए अली आपके फ़ज़ाइल का इनकार होगा फिर जंगें होंगी। हालांकि वही मुस्तफ़ा फरमा गए थे अली माल हक़ वल हक़ मा अली अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सुमादार अली। 20 सहाबा किराम ने 100 से ज़्यादा अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और उलमा ने इस हदीस को नकल किया है। हालांकि अगले पिछले बंदों की तवज्जो चाहता हूँ। हालांकि आम तौर पे मेयार स्केल ये है कि पहले हक़ को पहचानो, फिर देखो बंदा अगर हक़ पे चल रहा है तो समझो कि ये बंदा हक़ पे है। अल्लाह के रसूल ने मीज़ान ही बदल दिया। परवरदिगार बल्कि ये सारी उम्मत को एक मैसेज दिया कि अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। परवरदिगार हक़ को उधर उधर फेर देना, जिधर जिधर अली फिरते चले जाए। सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा ने हाथ और ज़बानों को सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत। हक़ अली के पीछे चल रहा है, लिहाजा जिधर जिधर अली जाएंगे हक़ उधर जाएगा। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि पता नहीं अली हक़ पे हैं या नहीं है, बस जिधर अली है हक़ उधर है। और अहले सुन्नत भाइयों की किताब का नाम है अल मनाक़िब। लिखने वाले ख़वारिज़मी बड़े मशहूर आलिम दीन हैं। इन्होंने एक हदीस मुस्तफ़ा लिखी है, सुनना चाहते हैं? दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। ये जो दरूद आपने पढ़ा है ना, मेरा गला ज़्यादा बैठा हुआ है, थका हुआ भी ज़्यादा। मोहम्मद वाले थकाने वाला दरूद न पढ़े, मुझे थोड़ा जगाने वाला दरूद पढ़े। अहले सुन्नत आलिम दीन, मोतबर किताब, मोतबर आलिम दीन हदीस मुस्तफ़ा लिखते हैं। लोग कहते हैं भाई रसूल खुदा के ज़माने में कोई मसलक नहीं था, ये मसलक बाद में बने हैं। इस सवाल का जवाब अहले सुन्नत आलिम दीन दे रहे। लोग कहते हैं ना मसलक बाद में बने, ठीक है। जनाब अबू हनीफ़ा 200 साल बाद में आए, अबू हनीफ़ा का मसलक बाद में मान लेते हैं। शाफ़ई बाद में आए, शाफ़ई का मसलक बाद में। इमाम हम्बल बाद में आए, हम्बल का मसलक बाद में। लेकिन एक मसलक ऐसा है जो खुद रसूल खुदा के ज़माने में था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर सुन्नी शिया भाई के चेहरे पे मेरी निगाह है, जिसका ईमान इजाज़त दे, जिसका दिल हदीस मुस्तफ़ा को माने, बस वो मेरे साथ बोले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अम्मार, अम्मार जैसे सहाबी से लौ सलक अन्नास कुल्लुहुम वादियन, अगर सारे लोग एक वादी में जा रहे हूँ, वसलक अलियन वादियन, अकेले अली दूसरी वादी में दूसरे मसलक पे, फसलुक मसलक अलियन, अली के मसलक पे चलना। फ़इन्नहु लन युख़रिजुका मिनल हुदा वलन युदख़िलुका बिर्रिदा, अली तुझे गुमराही में दाखिल नहीं करेंगे, हिदायत से बाहर नहीं करेंगे। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत हैदरी, सलामत रहे। इसका मतलब है
رسول خدا کے زمانے میں بھی ایک مسلک تھا اور وہ علی کا مسلک تھا۔ پہلے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اب فرمایا جس مسلک پہ جس راستے پہ علی چلے وہی حق کا راستہ ہے، لہذا وہ ایک مسلک وہی رسول خدا کا مسلک ہے، جو علی کا مسلک وہی رسول خدا کا مسلک، لہذا مسلک تھا لیکن تھا علی والا، مسلک تھا لیکن تھا علی والا۔ اگلا جملہ عرض کر دیتا ہوں، جن مردوں کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے اس کی خاموشیوں کو توڑنے کے لیے حدیث قصہ اہل سنت علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث قصہ جب مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے علی کو علی کے فضائل سناتے ہوئے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ اگر کوئی عربی سے تھوڑا بہت بھی لگاؤ رکھتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے علی اور کوئی مسلک کامیاب ہونے والا نہیں ہے، یا آپ کامیاب ہونے والے یا آپ کے شیعہ کامیاب۔ سلامت ہے، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے، خدا کبھی ان ہاتھوں کو کسی بخیل کا محتاج ہی نہ کرے، چونکہ جو علی کے در پہ آ جائے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ کی محبتیں دیکھتے ہوئے دنیا بھی علی کے پاس، آخرت بھی علی کے پاس، جو علی کے در پہ آ جائے پھر کسی اور در کا محتاج نہیں رہتا۔ کسی نے بڑی تعریف کی تھی حاتم طائی کی، کہا جی حاتم طائی بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے سائل آتا تو وہ 40 دروازوں سے دے دیتا تھا۔ امام نے فرمایا کیسا سخی تھا، ایک سائل کو 40 دروازوں پہ پھراتا تھا، ذلیل کرتا تھا۔ سخی تو ہم ہیں، ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلامت رہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ساری بات میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں نے کرنی ہے، لیکن آپ لوگوں کی توجہات اور محبتیں دیکھتے ہوئے یہ باتیں خود بخود آ رہی تھیں۔ اصل بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح قرآن کا ظاہر قرآن کا باطن، اسی طرح انسان کا ظاہر انسان کا باطن۔ جس طرح انسان کا ظاہر ہے، ظاہر کے پارٹس آف باڈی کے لیے کتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن گئے، آنکھ کا الگ ڈاکٹر ہے، کان گلے کا الگ ڈاکٹر ہے، ہارٹ کا الگ ہے، کڈنی کا الگ بن گیا، کتنے شعبے بن گئے۔ اتنا لوگ دیکھیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں اپنے پارٹس آف باڈی کی صحت کے لیے، لیکن جو روحانی صحت ہے اس کے لیے یا محمد و آل محمد کے فرمان کی ضرورت ہے یا قرآن کی ضرورت ہے۔ روح کو بھی پہچاننا ضروری ہے، چونکہ جسم کی ہلاکت فقط دنیا کا نقصان ہے، روح کی ہلاکت دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ انسان کے اندر مختصر کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی کتاب ہے جامع السعادات، عربی میں موجود ہے، اردو کا مجھے نہیں معلوم، ایک بہت بڑے عالم دین نے جو اس کی سمری اور خلاصہ دیا ہے، کہ انسان کے اندر کی حقیقت یہ ہے، اور نہج البلاغہ والے امام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ لہذا اپنی معرفت ضروری ہے، جتنے انسان اپنی معرفت حاصل کر لے گا اتنی اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا۔ دیکھیں یہ روح بھی نظر نہیں آتی لیکن ہمارے پورے سسٹم کو جسم کو چلا رہی ہے، اللہ بھی نظر نہیں آتا کائنات کو چلا رہا ہے،
پوری توجہ چاہوں گا. میں نے کاظمی صاحب تھوڑی دیر پہلے میں وقت کی قلت کی وجہ سے جملہ چھوڑ دیا, لیکن جملہ پھر میرے آگے آ گیا. شاید مولا چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں. میں نے کہا تھا جو علی کے در پہ آ جائے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھی علی کے پاس, آخرت بھی علی کے پاس. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک آیت ہے والمدبرات امرا, کہ اللہ کے حکم سے تمام فرشتے, کوئی ہوا چلا رہے, کوئی بارش برسا رہے, کوئی روح قبض کر رہے, کوئی ڈیوٹی انجام دے رہے, فرشتے اللہ کے نظام کو چلا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں امر. امر کے لفظ میں پوری کائنات کا نظام ہے. لیکن فرشتے جو جاگ رہے, جو سلمان و ابو ذر بننے آئے, فرشتے اس وقت تک نہ کسی کو رزق دیتے ہیں, نہ اولاد نصیب ہوتی ہے, نہ دنیا کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے, جب تک کوئی بھی امر جو اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں, جب تک اول الامر دستخط نہ کر دے. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. آج آپ کی باری نہیں آئے گی, مولا دیں گے باری, ٹھیک ہے نا, انتظار کیجئے. قرآن کہہ رہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. امام زمانہ کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے تم موجیں مار لو, غدیر کا انکار کر لو, انتظار کرو منتظر کا. اللہ کہہ رہے تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اے دری سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت کرے. منتظر کے آنے تک بس مہلت ہے, اس کے بعد مہلت ختم. تو انسان کا ایک ظاہر ہے, آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے یہ عطا ہو رہی ہے. ایک ظاہر بات میں یہی شروع سے کرنا چاہ رہا تھا, 15-20 منٹ گزر گئے. ایک ظاہر ہے, اگر جلدی آ جائے کرے تو زیادہ خدمت کروں. اللہ کل حال 8:15 آنے کی کوشش کریں, 2 دن رہ گئے. ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے 4 طاقتیں رکھی, چاروں کے درمیان جنگ جاری ہے. کولڈ وار, سرد جنگ. بعض جنگیں ہوتی ہیں مہینہ, ہفتہ, دن, ختم ہو گئی. یہ اندر کی جنگ 24 گھنٹے جاری ہے, جب تک اسرائیل نہیں آ جاتا, بلکہ جب تک روح قبض نہیں کر لیتا. یہ اندر کی جنگ جاری ہے. کون سی 4 قوتیں ہیں انسان کے اندر؟ یہ بات سمجھ آ گئی. آپ کی دنیا کے اندر بھی زندگی میں اطمینان و سکون آئے گا اگر اس کو سمجھ کے عمل کر لیا. آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. فرمائے ایک وہم کی قوت ہے انسان کے اندر, دوسری غضب کی, غصہ آنے کی قوت, تیسری شہوت کی قوت ہے, چوتھی عقل کی قوت ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ 3 قوتیں غضب, شہوت, وہم عقل سے لڑ رہی ہیں, یعنی 3 کی شروع سے 1 سے لڑائی جا رہی ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. 3 کی 1 سے لڑائی جاری ہے. اگر 3 غالب آ گئے, یعنی جس انسان کے اندر 3 کو پریفرنس دے دی 1 پہ, 3 کو فضیلت دے دی 1 پہ, تو قرآن بھی کہہ رہا ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں وہ آیت بھی پڑھ دوں گا. لیکن پہلے میں نے دیکھنا ہے کتنی بات پہنچتی ہے. جس نے 3 کو پریفرنس اہمیت دے دی 1 پہ, قرآن سے آیت پڑھوں گا, وہ حیوانوں سے بدتر ہو گیا. اور جس نے 1 کو 3 پہ فضیلت دے دی وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. وہ 3 ہیں کون؟ ایک غضب کی قوت, ایک وہم کی قوت, ایک شہوت کی قوت.
یہ تین قوتیں 24 گھنٹے، یہ تین چاہتی قوتیں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، عقل کہتی ہے ٹھہرو میری بات مانی جائے۔ صحیح، وہ کسی شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لہٰذا آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے قرآن میں ایک آیت ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دل دیے ہیں اسے سمجھتے ہی نہیں، کان دیے ہیں سنتے ہی نہیں، آنکھیں دی ہیں بصیرت ہی نہیں حاصل کرتے۔ اب بات سمجھ آئی کہ غدیر پہ اللہ کے رسول نے دکھا بھی دیا تھا اور سنوا بھی دیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور دلوں نے سمجھ بھی لیا تھا، اس لیے تو بخن بخن مبارکباد یا علی آپ مولا بن گئے، یعنی سمجھ بھی لیا تھا، سن بھی لیا تھا، دیکھ بھی لیا تھا۔ پھر جنہوں نے مان لیا وہ فرشتوں سے افضل ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا قرآن کہہ رہے یہ تو جانوروں جیسے ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ نعرے میں سارے شریک ہوئے، فرشتوں سے گواہی لکھوا لی ہے کہ ہم غدیر کی بیعت کو بھولے نہیں ہیں، غدیر کی بیعت کا انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی سوچ کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں 8ویں امام کا وقت میں گنجائش نہیں ہے، 8ویں امام کا فرمان پڑھ رہا ہوں، فرمایا غدیر کی بیعت آدم کو سجدے والے حکم کی طرح تھی، حکم لازمی تھا، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی تھا۔ جنہوں نے غدیر کی بیعت کو مان لیا وہ فرشتوں کی طرح ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ ابلیس کی طرح۔ سلامت رہیں، سلامت۔ سلامت رہیں۔ اور ہمارے اہل سنت بھائی ممکن ہے کہہ سکتے ہوں بھائی یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی، مطالب انہوں نے آغا امینی کی کتاب الغدیر سے لیے، 11 جلدوں میں، نجف میں ان کا مقبرہ ہے، 20 سال کی محنت سے الغدیر، عربی میں کتاب موجود ہے، قرآن سے، سنت سے، تاریخ سے، ادب عربی سے انہوں نے ثابت کیا کہ ایک نہیں 12 کی امامت کا اعلان غدیر پہ ہوا تھا۔ اور اسی کتاب سے میرا اطمینان ہے، کیونکہ اس طرح کا علم وہاں سے آتا ہے جو باب مدینۃ العلم کے در پہ جھک جائے، یہ کسی اور کے پاس نہیں آتا۔ اسی کتاب سے، چونکہ اہل سنت کتابوں کے حوالے بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی سیف جلی علی منکر ولایت علی، یعنی نتیجہ اپنے 40-50 علماء، ہر صدی کے علماء سے نتیجہ یہ دیا کہ جو بندہ غدیر پہ علی کی ولایت کا منکر ہے اس کے لیے پھر یہ کتاب، یہ حوالے ایسے ہی ہے جیسے علی کی ذوالفقار رسول کے دشمنوں کے لیے تھی۔ یہ سلامت رہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فاصلہ، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فاصلہ ہیں، لیکن ان کو مجبوری کے طور پہ ایک تھوڑی سی تحریف کرنا پڑی کہ جو ان کے مرید ہیں اہل سنت بھائی وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں مدرسے کا سارا وہ جو بجٹ ہے وہ بھی مسئلہ نہ بن جائے۔ انہوں نے ایک تھوڑی سی دونوں گھروں کو راضی کرنے کے لیے ایک بات لکھ دی، بھائی علی روحانی طور پہ علی خلیفہ بلا فاصل ہے، ظاہری طور پہ فلاں خلیفہ ہے، یہاں پہ کی۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری آپ ممکن ہے یہ استدلال کریں کہ علی کی ولایت کا اعلان اتنا مشکل تھا کہ رسول کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے بھی خطرہ تھا،
اور جب اللہ نے گارنٹی دی واللہ یعصمکم من الناس، اے میرے حبیب بلا دھڑک علی کی ولایت کا اعلان کر دے، ان منافقین کی شر سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ یہ اللہ نے گارنٹی دی تو پھر اعلان ولایت ہوا۔ شاید یہ طاہر القادری صاحب ڈر رہے تھے کہیں میرے ماننے والے مرید کہیں میری زید میں نہ آ جائے، میں یہ عذر پیش کر رہا ہوں۔ 40 پہ ان کا ایک چاہنے والے پروفیسر گئے، بائی چانس ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا کتاب تو انہوں نے اچھی لکھی ہے، بس میرا ایک میسج قادری صاحب کو جا کے پہنچائیے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے پہنچایا یا نہیں، میں نے ان کو میسج دیا تھا، جس سنی شیعہ بھائی کو سمجھ آ جائے بس وہ بولے۔ میں نے کہا یہ جو اتنی محنت کر کے انہوں نے کہا علی خلیفہ بلا فصل روحانی طور پہ ہے اور ظاہری طور پہ کوئی اور حاکم ہے، یہ جو انہوں نے تفریق کی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ جو رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا آقا و سردار و حاکم میں ہوں اس کا علی ہے۔ اگر مصطفیٰ فقط روحانی طور پہ آقا و پیشوا ہے تو علی بھی فقط روحانی طور پہ آقا و پیشوا۔ اگر مصطفیٰ دین و دنیا کے آقا و سردار، پھر علی بھی دین و دنیا کا آقا۔ حیدری سلامت 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 رہے سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ۔ کچھ سنی بھائیوں کی مزید تسلی کے لیے، کیونکہ یہ ممبر مصباح الہدا کا ممبر ہے، ہدایت کے چراغ یہیں جلنے چاہیے۔ عقیدے کو ہم قبر میں نہیں پہنچا سکتے، عقیدہ ٹھیک ہوا تو اعمال بعد میں پہنچ سکتے ہیں، لہذا عقیدہ اساسی شے ہے، اور اس میں ولایت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ سب سے بنیادی ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں، نہ توحید قبول، نہ نبوت کا عقیدہ قبول، کوئی عقیدہ قبول نہیں۔ بس بات مختصر کر رہا ہوں۔ ایک اور مشہور پیر ہے، پیروں کا یہ علاقہ ملتان، پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف، سب نے نام سنا ہوا۔ 2 ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی، ایک میں وہ یوٹیوب پہ چیلنج کر رہے تھے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، جس مولوی کو مناظرہ کرنا ہو آ جائے، پیر نصیر الدین۔ وہ ویڈیو غائب ہو گئی، میرے پاس نہیں تھی۔ اگلے دن ایک ویڈیو مل گئی جس میں وہ کسی اور ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں، جس بندے کو کوئی اعتراض ہو آ کے میرے سے بحث کر لے۔ یہ ویڈیو جو میرے نام کا پیج موجود ہے فیس بک، وہاں مل جائے گی، کہیں اور سے بھی مل جائے گی۔ یہ ان کی پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف کی ویڈیو ہے۔ لیکن اس سے پہلے پیر نصیر الدین جو اہل سنت بہت زیادہ ان کو مانتے ہیں پیر، میں کہتا ہوں کوئی پیر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی جیسے پیر کے در پہ جھک نہ جائے۔ سلامت رہے۔ اصلی اور نقلی کی پہچان، مثلا یہ اپنا پتھر ہے، اصلی نقلی پتھر کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اصلی پرفیوم نقلی پرفیوم، اصلی دودھ نقلی دودھ، اصلی میڈیسن نقلی میڈیسن، اصلی کاٹن نقلی کاٹن ہے، ہر چیز میں نا نقلی چیز بھی ہے اصلی بھی ہے۔ نقلی اور اصلی کو پہچانے کیسے؟ کمبر بیٹھا تھا مولا کی بارگاہ میں، بس میں پیر نصیر الدین کی بات کی طرف آؤں گا۔ اصلی پیر کیسے پہچاننا ہے، نقلی پیر کیسے پہچاننا ہے۔ کمبر بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، مولا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خربوزہ کھاؤں۔ اس زمانے میں یہ کولڈ سٹوریج تو ہوتی نہیں تھی کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردیوں میں، جیسے ایک بندہ سردیوں میں آپ کا گیسٹ بن جائے، کہے جی سردیوں میں میرا دل چاہ رہا ہے ملتان کے مینگو کھانا چاہتا۔ اگر یہ سٹوریج نہ ہوتی تو آپ کہتے بھائی پھل کا موسم ہی نہیں، لیکن علی مشکل کشا کے دروازے پہ آیا تھا۔ مولانا کا کمبر ذرا منگوائیے۔ کمبر نے 3 خربوزے منگوائے۔ عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، شیخ مفید نے اختصاص میں معتبر عالم معتبر کتاب لکھا ہے، پہلا کانٹا کیڑوں والا نکلا، دوسرا کانٹا کھٹا نکلا، تیسرا کانٹا کڑوا نکلا،
تینوں بیکار نکلے. پوری توجہ چاہتا ہوں, تینوں بیکار نکلے. پھر دوبارہ خربوزے مولا کے حکم سے محترم منگوائے گئے. قمبر نے دوبارہ خربوزے منگوائے. اب قمبر ڈر رہا تھا, کہا مولا شاید میرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے, جس کو کاٹتا ہوں خراب نکلتا ہے. مولا جو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں اور ہر شے کے باطن کو بھی جانتے ہیں, فرمایا قمبر کاٹ, اس کو حکم ہے میٹھا نکلے. پوری توجہ, پوری توجہ, پوری توجہ کیجئے گا. قمبر نے کاٹا, خربوزہ میٹھا نکلا. سار اٹھا کے سنیے گا, خربوزہ شاہ صاحب میٹھا نکلا. قمبر نے ایک حصہ اس مہمان کو دیا, ایک مولا کو دیا, ایک خود کھایا. اس کے بعد مولا نے قمبر کو اپنے فضائل سناتے ہوئے فرمایا. بات آئی تھی اصلی نقلی پیر کی, اصلی نقلی نگینے کی. بات یہاں سے ذہن میں آئی, یہ سارا واقعہ. فرمایا اے قمبر گھبراؤ نہیں, میں تجھے ایک حقیقت بتا رہا ہوں. ان اللہ ارض ولایتنا علی الانس والجن والحیوان وکل شیء من الجن والانس والطیور والثمرات. اللہ نے ہماری ولایت کو ہر چیز پہ پیش کیا, انسانوں پہ, جنوں پہ, حیوانوں پہ, پرندوں پہ, پتھروں پہ, کائنات کی ہر شے پہ. فمن قبل ولایتنا, جس نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا, تابا و طاہرا و عذبا, وہ طیب ہو گیا. میں دیکھ رہا ہر چہرے پہ میری نگاہ, کون سلمان بننے آئے, وہ طیب ہو گیا, وہ طاہر ہو گیا, وہ میٹھا ہو گیا. اور جس نے انکار کر دیا وہ ردی ہو گیا, وہ کڑوا ہو گیا, وہ خبیث ہو گیا. سلامت. سلامت رہیں, خدا ان ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے, اور ہم سب کو شفاعت علی نصیب فرمائے. چونکہ مصائب کے دن ہیں, آج اس کی مہندی اور اس کی شبیہ تابوت اٹھائی جائے گی کہ جس کا جنازہ امام حسین گٹھڑی میں لے کے آئے. عزاداروں, میں کہتا ہوں رونے کے لیے اتنا کافی ہے. جب زین پہ تھا تو قاسم تھا, جب زمین پہ آیا تو مقسوم ہو چکا. عزاداروں, شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. کل سب سے پہلے تو میدان میں جانا تاکہ سیدہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤں. اے زہرا, تیرے بیٹے سے پہلے میرا بیٹا قربان ہوا تھا. شب عاشور کا ایک اور واقعہ بھی ہے. جب مولا حسین نے چراغ بجھوا دیا, کہا میرے اصحاب چلے جاؤ, یہ تمہارے خون کے نہیں میرے خون کے پیاسے ہیں. کہا اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئے, میں تمہاری اس شرمندگی کو بھی ختم کر لیتا ہوں, چراغ بھی بجھا دیتا ہوں. رسول زادیوں کو ساتھ لے جاؤ تاکہ کہہ دینا کہ ہم تو رسول زادیوں کے پردے بچانے کے لیے آ گئے. اتنے با وفا تھے, کوئی ایک نہیں اٹھا, بلکہ ہر ایک کہتا تھا مولا اگر 70 مرتبہ زندگی مل جائے پھر بھی آپ پہ قربان کریں گے. جب مولا حسین بار بار کہہ رہے تھے چلے جاؤ, قاسم تڑپ گیا کہ کہیں چچا حسین مجھے بھی نہ کہہ دے قاسم چلے جاؤ. عزادارو, قاسم کا چونکہ ابھی شباب کا یعنی جوانی تک نہیں پہنچے تھے, بعض روایات کہتی ہے قاسم تڑپ کے ایڑیوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے چچا کیا میرا نام شہداء کی لسٹ میں ہے. یقین چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو چچا بھیج دیں,
میں مولا سے پوچھ لوں، میرا نام شہداء کی لسٹ میں ہے۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، امام حسین نے ایک جملہ پڑھا، قاسم کیف تجد الموت، تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ کہا احلی من العسل، چچا مجھے شہد سے زیادہ پیاری لگتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ جب دیکھا نا بھتیجے کا اتنا جذبہ شہادت، مولا حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم گھبرا کیوں گئے ہو؟ تیرا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء۔ اجرکم اللہ، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے۔ عزادارو، بس 3 دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا، سوچ سوچ کے نہ رونا۔ بی بی کی شفاعت چاہتے ہو تو ایسے رویا کرو جیسے 11ویں کے شب علی کی بیٹیاں رو رہے تھے۔ چھٹے امام نے ایک جملہ دعائیہ آپ کے لیے کہا ہے، کہا پروردگار اس چیخ و پکار پہ رحم کر جو ہمارے غم میں ہوتی ہے۔ جب قاسم نے سنا نا کہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے، اب پتھر دل کا میں ضامن نہیں، عزادارو تڑپ کے کہتا ہے، غیور قاسم بنی ہاشم کی غیرت جاگئی۔ کہا چچا علی اصغر بھیا جنگ تو لڑ نہیں سکتا، کیا یہ ظالم خیموں کے اندر آ جائے گے؟ اجرکم اللہ، بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پردے کی حقیقت دیکھیں۔ قاسم تڑپ گیا، کہا چچا میرا علی اصغر بھائی میدان میں نہیں جا سکتا، کیا یہ بدماش میری پھوپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے، ان پھوپھیوں کے خیموں میں کہ جو پھوپھیاں نانے کے مزار پہ رات کو جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سنتے ہیں نا۔ عزادارو آ گئی عاشور، آئے ہیں جناب قاسم، آ کے چچا سے کہا چچا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ امام حسین نے کہا قاسم کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آ جاتا ہے۔ عزادارو جناب قاسم کے بارے میں نے پڑھا ہے، کبھی اپنے چچا کے ہاتھ چومتے، کبھی پاؤں پہ گر کے پاؤں چومتے، کہتے چچا مجھے اجازت دے دو، میرے بابا کی وصیت ہے کہ جب چچا دشمنوں میں گھر جائے تو چچا کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ اجرکم، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے سے، مجھے کوئی جلدی نہیں عزادارو، چند دن کے مہمان ہیں یہ کربلا والے۔ عزادارو جب مولا حسین نے دیکھا نا کہ قاسم کے اندر جذبہ شہادت بہت زیادہ ہے، کہا بیٹا اتمشی برجلک الی الموت، کیسے اجازت دوں، کیا تو اپنے قدموں پہ چل کے موت کی طرف جانا چاہتا ہے؟ قاسم نے پھر اگلا جملہ کہا چچا میں کیسے قدموں پہ چل کے موت کی طرف نہ جاؤں، آپ کو دیکھ رہا ہوں دشمنوں میں اکیلے رہ گئے ہو، دشمن پکار رہا ہے، نہ آپ کا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی، نہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سنتے ہیں نا۔ عزادارو مولا حسین نے قاسم کا اس انداز سے قاسم کو الوداع کیا، کسی کربلا کے اور شہید کو ایسے الوداع نہیں کیا۔ قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، چچا بھتیجا نے گریہ شروع کیا، دونوں اتنا روئے غش کھا کر زمین کربلا پہ گر پڑے۔ میں کہتا ہوں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب قاسم کو الوداع کرنے لگے نا، امام حسین کو حسن کے جگر کے ٹکڑے یاد آ گئے تھے۔ جب حسن کی مصیبت پہ حسین رو رہے تھے، حسین کی مصیبت پہ حسن رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھیا حسین میری مصیبت چھوٹی ہے، تیری مصیبت بڑی ہے۔ اجرکم، بڑا شرم نہ کر، شرم نہ کر، اجرکم اللہ۔ امام حسین کو جب افاقہ ہوا، کوئی عجیب رنگ سے رخصت کیا قاسم کو، کسی اور شہید کو ایسے رخصت نہیں کیا گیا۔ عزادارو سنو گے عزادارو،
جناب قاسم کو لباس ایسے پہنایا جیسے کسی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ ہوتے تو الفاظ ہیں، اس سے بڑھ کر میں سخت الفاظ نہیں پڑھ سکتا۔ قاسم کو ایسے لباس پہنایا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ اب سنو گے عزادارو، میری طرف 1 منٹ کے لیے دیکھنا۔ قاسم کو عمامہ ایسے پہنایا جیسے میت کو تحت الحنق باندھی جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے میت کو تحت الحنق باندھی جاتی ہے۔ ماتم کو جو عبادت سمجھتے ہیں، قاسم کو رخصت کیا۔ گویا مولا حسین کو پتہ تھا کہ قاسم کا لاشا اس قابل نہیں رہے گا کہ کفن پہنا سکوں، کفن زندگی میں پہنا دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، واحد شہید ہے کربلا کا، زندگی میں اجرکم اللہ، زندگی میں کفن پہنا دیا قاسم کو۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں غم اہل بیت، پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، زندگی میں قاسم کو کفن پہنا دیا۔ گویا گھر سے جو ابھی تک نہیں رویا، گویا گھر سے قاسم تھا جب زمین پہ آیا، اور 2 مرتبہ قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ کربلا کے ہر شہید کا لاشا 1 مرتبہ پامال ہوا، قاسم کا لاشا 2 مرتبہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے حوصلے سے، بڑے حوصلے، 2 مرتبہ قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ امام حسین آئے، قاسم کے لاشے کو اٹھایا۔ بس آخری جملے بیٹیوں اور بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قاسم کے لاشے کو لا کے خیمے میں رکھا، وہاں رکھا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ امام حسین قاسم و علی اکبر کے لاشوں کے درمیان لیٹ گئے۔ روایت کہتی ہے پتھر دل کا میں ضامن نہیں ہوں، روایت کہتی ہے مولا حسین کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ جب زیادہ دیر گزر گئی، دروازے پہ بی بی زینب آئی، کہا بھیا حسین، قاسم کی ماں انتظار میں ہے، جلدی کیجئے، خیمے سے باہر آئیے۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں، عزادارو، میری بہنوں بیٹیوں، اب جو ماتم کرنا چاہتی ہے، قاسم کی ماں فروہ آئی، قاسم کے لاشے کو دیکھتی رہی، کہا کس انداز سے پرسد ہوں۔ بی بی نے اپنے سفید بال کھولے، قاسم کے خون سے سر کو مہندی لگائی، کہا قاسم تیری مہندی میں لگا۔ بوڑھی ماں کے بڑھاپے کا سہارا قاسم، قاسم میرے دل میں حسرت تھی، تجھے گانا باندھتی، تجھے مہندی لگاتی، تیری خوشیاں دیکھتی، میری اپنی قسمت، میرے سر کے سفید بال تیرے خون کی مہندی سے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔